औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्द सना उस परवरदिगार आलम के लिए जो हर चीज़ का खालिक व मालिक और हर चीज़ को बनाने वाला है। बस वो परवरदिगार आलम जब चीज़ों को खल्क करता है तो फिर उनकी वजह खलकत भी बताता है, और जब वो वजह खलकत बताता है तो हमें बड़ा एक यूं कहिए कि फख्र का एहसास होता है कि जहाँ परवरदिगार आलम ने रहती दुनिया से अपनी नुमाइंदगी के लिए हमेशा मर्दों को ही चुना, वहां जेरे किसा जब तारुफ का मामला आता है तो परवरदिगार आलम हमें ये कहता नजर आता है कि हम फातिमा तो वाबूहा व बालुहा व बनुहा। यानी एक बेशक। शख्सियत है, एक जात है जो इतनी आला वरफा है कि इमाम का भी वजह तारुफ है, नबी का भी वजह तारुफ है। और कोई आम इमाम या आम नबी नहीं है, इमामुल अंबिया है, रहमतुल लिल आलमीन है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिनके तारुफ के लिए फातिमा तो जहरा का नाम इस्तेमाल होता है। और दूसरी जानिब कोई आम इमाम नहीं है, कुल्ले आलम का इमाम है, और जिसके लिए परवरदिगार आलम ने कुल्ले ईमान का सीगा उतार दिया, उसका निस्फ ईमान बनकर जो जात हमारे सामने आती है उसका वजह तारुफ बनती है, वो जनाब फातिमा जहरा है। मामला कुछ यूं है कि जब रसूल अल्लाह की जिंदगी की बात की जाती है तो हम ये देखते हैं कि रसूल अल्लाह अक्सर औकात कुछ अज़वात के हवाले से उनके फजाइल बयान करते हैं, और बहुत बयान करते हैं। और उन फजाइल के बाद में सबसे बड़ा हिस्सा जनाब फातिमा तो जहरा का है, कि कभी अपने दिल का चैन कहते हैं, कभी आंखों का नूर कहते हैं, कभी जिगर का टुकड़ा कहते हैं, कभी ये बात कहते हैं कि जिसने इसको गजबनाक किया मुझे गजबनाक किया, कभी दरवाजे के सामने से गुजरते हुए सलाम करते हैं, कभी लोगों को उस दर की फजीलत बताते हैं। तो शायद रसूल अल्लाह की जिंदगी में अ, लोगों को समझ ना आया हो कि क्यों इतनी तारीफ की जा रही है, क्यों बार बार बताया जा रहा है, या यूं कहिए कि जताया जा रहा है कि ये है, ये दर अच्छा है, ये दर बाबरकत है, ये दर साहिब करामत है। तो ये हकीकत खुल जाती है जब रसूल अल्लाह इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। और जब रसूल अल्लाह इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो हमें समझ में आता है कि बार बार ये फजाइल बताने का सबब ये था कि उसी रसूल के दुनिया से रुखसत होने के शायद चंद दिन भी ना गुजरे, शायद हफ्ता भी ना गुजरे, कि उम्मत ये तमाम फजाइल भुलाकर वो जुल्म सितम रवा करेगी कि सैयदा जैसी जात, जिसको परवरदिगार आलम ऐसा सिद्दीक कहता है कि जब वो अपने बच्चों को बहलाने के लिए फकत कोई बात कह देती है तो परवरदिगार आलम उसे भी बहलाने की बात नहीं छोड़ता बल्कि सच बना देता है। कभी दर्जी आ जाते हैं, कभी दरबान आ जाते हैं, कभी सवारियां आ जाती हैं, तो वो सिद्दीका झुटलाई जाती है और वो सिद्दीका कहती है गिरिया करते हुए कि बाबा आपके बाद जो मसाइब मुझ पर गुजरे, अगर वो चमकते हुए दिन पर गुजरते तो वो स्याह रात में तब्दील हो जाते, और अगर पहाड़ों पर गुजरते, बुलंदो बाला पहाड़ों पर, तो वो रेजा रेजा हो जाते। मसाइब व आलाम का ये आलम है, ये वो अयाम है कि जिनमें हम इस बारे में कुछ रिवायात हमें मिलती हैं कि यही वो अयाम है कि जब ये मासूमा बीबी 18 साल की सिन में ज़ईफा होकर इस दुनिया फानी को छोड़ के चली गई। अब रिवायात में कहीं 70 दिन है और कहीं 90 दिन है। दोनों रिवायात के मुताबिक एक तारीख 13 जमादुल अव्वल बनती है और दूसरी 3 जमादुल सानी बनती है। तो हम ये 20 दिन जो है वो कुल मिला के अयाम फातिमा के नाम से मनाते हैं, और इसी एहतमाम में महफिल मजलिस मुसालमा है जो कायम टीवी के जेर एहतमाम हो रही है, जिसे आप सुन रहे हैं इस वक्त। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ नैयर भाई की कि उन्होंने हमेशा ही इबादतों में शरीक रखा और बारहा याद दहानी करवाते रहे कि ये अयाम है तो कुछ ना कुछ खवातीन का भी हिस्सा होना चाहिए। लिहाजा आज मजलिस मुसालमा में हम मौजूद हैं। सदारत बहरहाल चूंकि मजालिस की कोई सदारत नहीं होती, लिहाजा सदारत उसी बीबी के लिए है जिसके एजाज में ये मजलिस है, जिसके एहसाल के लिए ये मजलिस है, जिसकी जुल्म सितम को याद करने के लिए, जिस पे रवा हुई तकलीफों को याद करने के लिए, दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए हम ये महफिल कर रहे हैं, ये मजलिस कर रहे हैं।
تو بس کیونکہ شاعری کی محفل ہے لہٰذا یہاں لوگ اپنے سلام پیش کریں گے، نظم پیش کریں گے جس کا عنوان یا موضوع فقط اس بی بی کی مظلومیت کو بیان کرنا ہوگا، اس کے فضائل کو بیان کرنا ہوگا. تو ابتدا کرتی ہوں اپنی ہی ایک کلام سے، پہلے 2 اشعار اور پھر انشاءاللہ ایک نظم، اور اس کے بعد مزید کسی اور شاعرہ کی طرف ہم بڑھیں گے. 2 اشعار یوں ہے کہ کربل کبھی سوچی ہے ولایت، کربل کبھی سوچی ہے ولایت، یوں خلق کی ملکہ سر دربار کھڑی ہے. کربل کبھی سوچی ہے ولایت، یوں خلق کی ملکہ سر دربار کھڑی ہے. سن بھی ہے وہی زخم اسی ایک جگہ پر، سن بھی ہے وہی زخم اسی ایک جگہ پر، پہلو میں گڑی کیل یہ نیزے کی انی ہے، پہلو میں گڑی کیل یہ نیزے کی انی ہے. ایک تضمین کے حوالے سے ہے، بہت ہی مشہور نظم، آپ لوگوں نے شاید سنی ہوئی بھی ہو کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اسی میں چند مصرے اس کے مسار لے کر نظم کہی تھی اپنی بیوی کے مصائب کے حوالے سے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی مظلومہ بیوی کی مظلومیت یہ ہے کہ ہم ان کے قاتلوں کا نام علل اعلان نہیں لے سکتے. نظم کا عنوان ہے حقائق، تضمین ہے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، لوگ کچھ غیروں سے منقول دلائل دیں گے، یہ بھی بولیں گے کہ اول نہ وہ دربار گئیں، دوسرا مانے کے دربار گئیں بھی تو جناب مدعی جو بھی ہو اس کو تو کھڑا رہنا ہے. بولو کس بات پہ یہ ہائے ہے واہ ویلا ہے، انگلیاں اٹھیں گی تاریخ کے اوراق پہ بھی، وہ جو ٹکڑوں میں بٹا تھا اسی میثاق پہ بھی، لوگ تو یہ بھی کہیں گے کوئی تاریخ نہ تھی، لوگ تو یہ بھی کہیں گے کوئی تاریخ نہ تھی، اس کھڑے رہنے میں اس بی بی کی تضحیق نہ تھی، لوگ ظالم ہیں ہر ایک بات کا تانا دیں گے، یہ بھی پوچھیں گے کہ شوہر تو شجاع تھا اس کا، جب جلا گھر تو اسے کیوں نہیں بڑھ کر روکا، باتوں باتوں میں فتوحات بھی لے آئیں گے، جس سے بچتے ہو وہی بات بھی لے آئیں گے، ان کی باتوں سے ذرا سا بھی اثر مت لینا. ہم کمر ٹھونک کہ بس اتنا ہی ان سے کہنا، تجھ میں کچھ دم ہے، تجھ میں کچھ دم ہے تو بس اتنا بتا مولانا، جس کے آنے پہ نبی پاک کھڑے رہتے تھے، فاطمہ بضعت منی وہ جسے کہتے تھے، سدے دربار کھڑی تھی وہ نبی کی دختر، اور مسند پہ تھے موجود سبھی بانی شر، نہ یہ کہ جنازے میں نبی کے تھے کہاں، اور سقیفہ میں جلا کیا تھا کہ جس کے باعث چند دن بعد اٹھا خانہ حیدر سے دھواں، تم جو بولے تو نجس ان کا لہو کھولے گا، حق زہرا ہے طہارت کا بھرم کھولے گا، جب ہی کہتے ہیں ملاقات نہ کرنا ان سے، ہو ملاقات تو یہ بات نہ کرنا ان سے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اور اس کے ساتھ تو میں گزارش کروں گی کہ عالمہ اپنا کلام بارگاہ جناب سیدہ میں پیش کریں. عالمہ فاطمہ. بعد پیغمبر غموں سے چور و خستہ ہو گئیں، بعد پیغمبر غموں سے چور و خستہ ہو گئیں، دخترے فخر خدا پہلو شکستہ ہو گئیں. بعد پیغمبر غموں سے چور و خستہ ہو گئیں، دخترے فخر خدا پہلو شکستہ ہو گئیں، اور رد کیا تحریر کو جس دم رسول پاک کی، رد کیا تحریر کو جس دم رسول پاک کی، آپ دربار ستم میں
آپ دیدہ ہو گئیں، ہائے، آپ دربار ستم میں آپ دیدہ ہو گئیں، ہو گئی۔ اور یہ ستم ہے کہ مسلمانوں کے ظلم و جور سے، یہ ستم ہے کہ مسلمانوں کے ظلم و جور سے، مرکز اہل قصہ غم کا سراپا ہو گئیں، ہائے 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 مرکز اہل قصہ غم کا سراپا ہو گئیں، ہو گئی۔ اور در گرایا دختر پیغمبر اسلام پر، در گرایا دختر پیغمبر اسلام پر، ہائے ساری پسلیاں ان کی شکستہ ہو گئیں، ہائے ہائے ہائے، ہائے ساری پسلیاں ان کی شکستہ ہو گئیں، اور عظمت بنت نبی سمجھا نہ کوئی ٹھیک سے، عظمت بنت نبی سمجھانا کوئی ٹھیک سے، اور گر سمجھی کسی نے تو وہ فضا ہو گئی۔ واہ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت شعر، بہت خوبصورت شعر۔ اور گر سمجھی کسی نے تو وہ فضا ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ بس اسی کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی یوں کہیے کہ پردرد یا پرمصائب کلام تھا، اور عالمہ نے بہت خوبصورتی سے اس کو پیش بھی کیا۔ جہاں فضائل و مصائب یکجاں ہو جاتے ہیں، اس ذات کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے کہ تربیت یافتہ لوگ بھی فضا جیسے کہلاتے ہیں جو جنت سے خوان منگا لیتے ہیں۔ تو نہ جانے اس بی بی کی عظمت و منزلت کیا ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی شاعرہ کی طرف، رضوانہ باسردہ ہیں ہمارے ساتھ، بہت اچھی شاعرہ ہیں، بہت وقت سے کہہ رہی ہیں، بہت اچھا کہتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ آج رضوانہ عباس رضا ہمیں کیا کلام سناتی ہیں بارگاہ جناب سیدہ میں، اپنی کون سے کلام کے ذریعے سے آج حاضری لگواتی ہیں۔ رضوانہ عباس رضا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بارگاہ جناب سیدہ میں اپنا کلام پیش کرنے سے قبل مل کر لعنت بھیجتے ہیں ان تمام لائنوں پر، دشمنوں پر جنہوں نے اہل بیت کو ہمیشہ ستایا، قاتلان جناب سیدہ پر جو ظالمین ہیں ان سب پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ہمارا تمام تر درود و سلام پہنچتا ہے اہل بیت کی بارگاہ میں۔ بے شک بے شک۔ مزید کسی تمہید کے میں اختصار کے ساتھ اپنا ایک کلام پیش کرتی ہوں۔ کچھ بی بی کی شان میں فضائل ہیں اور مسائل سے اسے متصل کیا گیا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ دنیا پہ فاطمہ کے ہیں احسان کس قدر، بے شک۔ دنیا پہ فاطمہ کے ہیں احسان کس قدر، کس قدر کرنا شمار اسپے امکان کس قدر، کیا کہنے، کیا کہنے، کرنا شمار اسپے امکان کس قدر، کس قدر، اور ملتی نہ گر بطول کے در سے انہیں ضیا، ملتی نہ گر بطول کے در سے انہیں ضیا، رہتے یہ چاند تارے پریشان کس قدر، کیا کہنے، رہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ملتی نہ گر بطول کے در سے انہیں ضیا، رہتے یہ چاند تارے پریشان کس قدر، کس کس قدر، اور آیت نے انما کی اتر کر بتا دیا، آیت نے انما کی اتر کر بتا دیا، بتا دیا، ہے بانٹتا طہارتیں قرآن کس قدر، سبحان اللہ، ہے بانٹتا، کہنے، جزاک اللہ، کیا ہے کہنے، بانٹتا، جزاک اللہ، ہے بانٹتا طہارتیں قرآن کس قدر، کس قدر، اور سانسیں ٹکی ہیں مہر پہ زہرا کے پر یہاں،
سانسیں ٹکی ہیں مہر پہ زہرا کے، پر یہاں کچھ لوگ ان کے حق سے ہیں انجان کس قدر. کچھ لوگ ان کے حق سے ہیں انجان کس قدر. زہرا کے در کی نوکری اتنا بڑا شرف، زہرا کے در کی نوکری اتنا بڑا شرف، ہے خوش نصیب خلد کا رضوان کس قدر. خوش نصیب ہے خوش نصیب خلد کا رضوان کس قدر. اور صدیقہ نام جس کو خدا نے عطا کیا، صدیقہ نام جس کو خدا نے عطا کیا، لایا اس کو ہو گئے حیوان کس قدر. جھٹلایا اس کو ہو گئے حیوان کس قدر. ظالم کو در جلا کے نہ آئی حیا مگر، ظالم کو در جلا کے نہ آئی حیا مگر، ہے خاک لکڑیوں کی پشیمان کس قدر. ہے خاک لکڑیوں کی پشیمان کس قدر. ایک ربط اس خاک کا جو ہے وہ میں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ کیجئے. ہے خاک لکڑیوں کی پشیمان کس قدر، اور وہی خاک جا کے بن گئی شبیر کا کفن. وہی خاک جا کے بن گئی شبیر کا کفن. زہرا کے عشق کا رکھا ہے مان کس قدر. زہرا کے عشق کا رکھا ہے مان کس قدر. کہ مصرے پیش خدمت ہے کہ ذکر بطول لب پہ ہو اور موت ہو ردا. ذکر بطول لب پہ ہو اور موت ہو ردا، ہوگا نکلنا روح کا آسان کس قدر. ذکر بطول لب پہ ہو اور موت ہو ردا، ہوگا نکلنا روح کا آسان کس قدر. دنیا پہ فاطمہ کے ہیں احسان کس قدر، کرنا شمار اسپے امکان کس قدر. کیا کہنے جانب سے ہدیہ بارگاہ جناب سیدہ میں پیش کیا ہے. پروردگار ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. میں قائم ٹی وی کی بہت شکر گزار ہوں، عروج آپ کی، تمام مہمانان کی، کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ در سیدہ کی نوکری کر سکوں یہاں آ کر. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بات رضوانہ آپا وہی ہے کہ یہ ہم نہیں ہوتے، ہم سے کروایا جاتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بے شک. اور نہیں لکھا جائے تو اس وقت یہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ تو ہم لکھتے ہی نہیں، یہ تو ہمیں لکھوایا جاتا ہے. اور اسی حوالے سے ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ مرزا دبیر کا ہے، جو اسی زمانے کے ایک بہت بڑے محقق ہیں، ہم شاعر کے طور پہ جانتے ہیں مرزا غالب کو. تو غالب صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کسی نے گفتگو کی انیس و دبیر کے بارے میں، تو کہنے لگے یوں لگتا ہے کہ اس نے کتب اعمال کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے، جہاں بھی جانے کے لیے آتا ہے پہلے دبیر سے ملتا ہے، دبیر سب کچھ اس سے لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو وہ کسی اور کو کوئی موقع ہی نہیں دیتے. ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ غالب صاحب خود مشکل پسند تھے، اور دبیر کو بھی مشکل پسند ہی کہا جاتا ہے. لہٰذا اس حوالے سے یہ تھا. تو جوڑ یہی ہے، آخری نقطہ یہی ہے کہ ہم نہیں کہتے، ہم نہیں لکھتے، ہم سے لکھوا لیا جاتا ہے، کہلوا لیا جاتا ہے. اب گزارش کروں گی مہر حسین سے کہ مہر اپنا کلام پیش کریں. اور مہر جو ہے وہ آپ ان کو پہلے بھی قائم ٹی وی کے فورم سے اکثر سن چکے ہیں، بہت بہترین کلام کہتی ہیں. کہیں سے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ابھی کچھ وقت پہلے سے انہوں نے کہنا شروع کیا ہے. پختہ مضامین ہوتے ہیں، لفظیات چھوٹی ہوتی ہیں، بیان مسائب بہت بہترین ہوتا ہے. تو آئیے آج کی مجلس مسالمہ میں سنتے ہیں کہ بارگاہ جناب سیدہ میں مہر کیا کلام کہہ کے لائے ہیں. جی مہر کلام حسین. کے چند اشعار جو ہے بارگاہ صاحب اثر میں. یہ کس نے سورہ کوثر کا در جلایا ہے،
یہ کس نے سورہ کوثر کا در جلایا ہے، حیا نہ کی کہ دل مصطفیٰ دکھایا ہے۔ یہ کس نے سورہ کوثر کا در جلایا ہے، حیا نہ کی کہ دل مصطفیٰ دکھایا ہے۔ وہ جو کہ آیا تطہیر کا مجسم ہے، وہ جو کہ آیا تطہیر کا مجسم ہے، اسی پہ باد نبی ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ وہ جو کہ آیا تطہیر کا مجسم ہے، اسی پہ باد نبی ہاتھ بھی اٹھایا ہے، ہاتھ بھی اٹھایا ہے، ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ تماچے مارے کہیں پہ ہے تازیان کہیں، تماچے مارے کہیں پہ ہے تازیان کہیں، خدا کے شیر کا یوں صبر آزمایا۔ تماچے مارے کہیں پہ ہیں تازیان کہیں، خدا کے شیر کا یوں صبر آزمایا ہے۔ اور روایت شہزادی کے مصائب سے مرثیے سے کہ جو ہوتے دن پہ مصائب تو شب میں ڈھل جاتے، جو ہوتے دن پہ مصائب تو شب میں ڈھل جاتے، یہ نوحہ تربت احمد پہ بھی سنایا ہے۔ جو ہوتے دن پہ مصائب تو شب میں ڈھل جاتے، یہ نوحہ تربت احمد پہ بھی سنایا ہے۔ بطول جا کے سکون سے جہاں پہ روتی رہے، بطول جا کے سکون سے جہاں پہ روتی رہے، مکان حزن برائے عزا بنایا ہے۔ بطول جا کے سکون سے جہاں پہ روتی رہے، مکان حزن برائے عزا بنایا ہے۔ مدینے سے ہوئی کربل کی ابتدا ہے محل، مدینے سے ہوئی کربل کی ابتدا ہے محل، کہ سیدہ کو بھی دربار میں بلایا ہے۔ مدینے سے کربل کی ابتدا ہے محل، کہ سیدہ کو بھی دربار میں بلایا ہے۔ اور اس کے علاوہ چند اشعار اور میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ دیکھی جہان ایسی بھی غربت بطول کی، دیکھی جہان ایک منٹ، ابھی جو آپ نے دوسرا کلام شروع کیا ہے اس میں آواز صحیح نہیں آ رہی، اس کو ذرا دیکھ لوں۔ اب آپ مجھے سن سکتی ہیں عروج؟ ٹھیک ہے آواز؟ ہاں بہتر ہے، اب آواز نہیں کٹ رہی۔ دیکھی جہان ایسی بھی غربت بطول کی، دیکھی جہان ایسی بھی غربت بطول کی، ہے آج بھی شکست سی تربت بطول کی۔ دیکھی جہان ایسی بھی غربت بطول کی، ہے آج بھی شکست سی تربت بطول کی۔ جو معتبر بنے تھے وہ چہرے عیاں ہوئے، جو معتبر بنے تھے وہ چہرے عیاں ہوئے، دربار جانا ایسی تھی حکمت بطول کی۔ جو معتبر تھے وہ چہرے عیاں ہوئے، دربار جانا ایسی تھی حکمت بطول کی۔ کچھ فاسقوں نے زہرا کو جھٹلا دیا مگر، کچھ فاسقوں نے زہرا کو جھٹلا دیا مگر، عید مباہلہ ہے صداقت بطول کی۔ کچھ فاسقوں نے زہرا کو جھٹلا دیا مگر، عید مباہلہ ہے صداقت بطول کی۔ دیوانوں کو ملا در حیدر سے یہ شرف، دیوانوں کو ملا در حیدر سے یہ شرف، بہلول بیچتا رہا جنت بطول کی۔ دیوانوں کو ملا در حیدر سے یہ شرف، بہلول بیچتا رہا جنت بطول کی۔ قائم کا ہو ظہور تو تعمیر ہو مزار، قائم کا ہو ظہور تو تعمیر ہو مزار، پھر جا کے ہو نصیب زیارت بطول کی۔ قائم کا ہو ظہور تو تعمیر ہو مزار، پھر جا کے ہو نصیب زیارت بطول کی۔ مجھ پہ کرم بطول کا اتنا ہوا ہے مہر، مجھ پہ کرم بطول کا اتنا ہوا ہے مہر، میرے سخن کو مل گئی نسبت بطول کی، میرے سخن کو مل گئی نسبت بطول کی۔ دیکھی جہان ایسی غربت بطول کی، ہے آج بھی شکست سی تربت بطول کی۔ ہے آج بھی شکست سی تربت بطول کی۔ آپ سن رہے تھے مہر حسین کو، اور دو کلام انہوں نے سنائے۔ ماشاءاللہ مولا کی یوں ہی کہیے کہ عطا ہے جو سب باقدر ظرف سمیٹ رہے ہیں۔ بڑھتی ہوں اگلی شاعرہ ڈاکٹر تسنیم نقوی کی جانب، گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا حصہ بارگاہ جناب سیدہ میں پیش کریں۔ ڈاکٹر تسنیم۔
نقوی. نہیں ہے شک کہ عطا ہم نے کی تمہیں کوثر، نہیں ہے شک کہ عطا ہم نے کی تمہیں کوثر، اے عالمی کے لیے خلق مصطفیٰ سرور، اے عالمی کے لیے خلق مصطفیٰ سرور، ادا و شکر میں اس کے نماز و قربانی، ادا و شکر میں اس کے نماز و قربانی، رہے گا تاب ابد اب ادو تیرا ابتر، رہے گا تاب اب تیرا ابتر. ایک نوحہ ہے جو کہ بی بی کے مصائب پر، ویسے تو بقول اساتید کے بی بی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں اور لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن باہر مصائب تو واقعا ایسے ہیں کہ جس پہ گریا بنتا ہی ہے. نہ جاؤ فاطمہ زہرا ابھی ٹھہر جاؤ، نہ جاؤ فاطمہ زہرا ابھی ٹھہر جاؤ، نبی کا غم نہیں بھولا ابھی ٹھہر جاؤ، غم نہیں بھولا ابھی ٹھہر جاؤ، نہیں علی میں یہ طاقت کہ غم تمہارا سہیں، نہیں علی میں یہ طاقت کہ غم تمہارا سہیں، خدا را سوچو ذرا سا ابھی ٹھہر جاؤ، خدا را سوچو ذرا سا ابھی ٹھہر جاؤ، تمہارے بچے جئیں گے بھلا جدائی میں، تمہارے بچے جئیں گے بھلا جدائی میں، کہاں سکون ملے گا ابھی ٹھہر جاؤ، کہاں سکون ملے گا ابھی ٹھہر جاؤ، پسر جو روتے ہیں ماتم گناہ دختر بھی، پسر جو روتے ہیں ماتم گناہ دختر بھی، بڑا عظیم ہے صدمہ ابھی ٹھہر جاؤ، بڑا عظیم ہے صدمہ ابھی ٹھہر جاؤ. اور ہم روایات میں سنتے ہیں کہ بی بی نے مولا سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو مولا نے جواب میں کہا کہ نہ کہ مجھے سلام نہیں کرتے، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب. علی کو اہل مدینہ سلام کرتے نہیں، علی کو اہل مدینہ سلام کرتے نہیں، دلاتا دیں گے بھلا کیا ابھی ٹھہر جاؤ، دیں گے بھلا کیا ابھی ٹھہر جاؤ، نہ بابا جاں کو بتانا گزر گیا جو بھی، نہ بابا جاں کو بتانا گزر گیا جو بھی، کہ ان پہ شاخ تھا رونا ابھی ٹھہر جاؤ، تھا رونا ابھی ٹھہر جاؤ، ذرا سی دیر میں لرزے گا سارا عالم ہی، ذرا سی دیر میں لرزے گا سارا عالم ہی، جنازہ جب یہ اٹھے گا ابھی ٹھہر جاؤ، کریں گے ماتم و نوحہ اب انبیاء خدا، کریں گے ماتم و نوحہ اب انبیاء خدا، اٹھے گا شور ملک کا ابھی ٹھہر جاؤ، چلیں گے قبر پہ بی بی کی ساتھ مہدی کے، چلیں گے قبر پہ بی بی کی ساتھ مہدی کے، بقی میں روزہ بنے گا ابھی ٹھہر جاؤ، پھر انتقام بولیں گے ادو رہے ہوشیار، پھر انتقام بولیں گے ادو رہے ہوشیار، ہر ایک ظلم و ستم کا ابھی ٹھہر جاؤ، بچھاؤ فرش رضا کا بطول عذرا کا، بچھاؤ فرش رضا کا بطول عذرا کا، رسول حق کو دو پرسا ابھی ٹھہر جاؤ، قلم لکھے گا بھلا کیا یہ درد کی باتیں، لکھے گا بھلا کیا یہ درد کی باتیں، خود آنسو کرتے ہیں نوحہ ابھی ٹھہر جاؤ، خدا کے آگے وہ محسن کے قتل کا قصہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ پہلا جو مقدمہ ہوگا وہ جناب محسن کا، خدا کے آگے وہ محسن کے قتل کا قصہ ہے، انتظار بس اس کا ابھی ٹھہر جاؤ، اور نہ قلب سوختہ تسنیم اب نہ کچھ کہنا،
نہ قلب سوکھ تسنیم اب نہ کچھ کہنا، بیان روک لو اپنا ابھی ٹھہر جاؤ، بیان روک لو اپنا ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، نہ جاؤ فاطمہ زہرا ابھی ٹھہر جاؤ۔ ابھی ٹھہر جاؤ۔ معصوم اور ہمارا کلام خدا کرے کہ مقبول ہو، اور قائم ٹی وی کی عروج کی بہت شکر گزار ہوں، اور شکر کہ ایسا موقع ملا کہ ہم نے یہ اشعار آپ سب سے آپ کی سماعتوں میں نظر کیے، اور جزاک اللہ۔ قائم ٹی وی کے توسط سے تمام مومنین و مومنات کو شہادت جناب فاطمہ زہرا کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اور بالخصوص بارگاہ امام زمانہ میں ان کی مادر گرامی کی شہادت کی تعزیت پیش کرنا چاہوں گی۔ بحضور دختر محبوب خدا خاتم الانبیاء، یہ ایک نذرانہ عقیدت پیش خدمت ہے۔ فاطمہ ٹھہری حجاب کبریا کا آئینہ، فاطمہ ٹھہری حجاب کبریا کا آئینہ، صرف حیدر اور نبی ہیں فاطمہ کا آئینہ۔ آیتیں زہرا کے در پر ہی سلامی کو جھکیں، آیتیں زہرا کے در پر ہی سلامی کو جھکیں، صاحب اعزاز گھر صبر و رضا کا آئینہ۔ غیبت کبریٰ سمجھتے آ رہے ہیں جس کو ہم، غیبت کبریٰ سمجھتے آ رہے ہیں جس کو ہم، ہے حجاب سیدہ میں وہ بقا کا آئینہ۔ آیہ تطہیر نے یہ سب پہ واضح کر دیا، آیہ تطہیر نے یہ سب پہ واضح کر دیا، آسماں سے دیکھتا ہے وہ قصہ کا آئینہ۔ طور پر دندان حیدر سے ہوا موسیٰ کو غش، طور پر دندان حیدر سے ہوا موسیٰ کو غش، اور یہاں ہے فاطمہ نور الہدیٰ کا آئینہ۔ سن تھا 18 فقط اس پر مصائب بے بہا، سن تھا 18 فقط اس پر مصائب بے بہا، کیا یہ سن ہوتا ہے اکثر ہی قضا کا آئینہ۔ صرف در ہوتا تو ہم بھی بے زباں رہتے مگر، صرف در ہوتا تو ہم بھی بے زباں رہتے مگر، ہائے ملونوں نے توڑا ہے خدا کا آئینہ۔ اپنے بچوں کے لہو سے دین کو سینچا گیا، اپنے بچوں کے لہو سے دین کو سینچا گیا، ہے کوئی ایسا کہو جود و سخا کا آئینہ۔ درد بھی پردے میں ہے زہرا کے پر وقت اخیر، درد بھی پردے میں ہے زہرا کے پر وقت اخیر، گریہ حیدر بنا ہے ابتلا کا آئینہ۔ میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بات وہی ہے کہ بار بار پھر وہی بات دہرائی جاتی ہے کہ یہ صرف ان کی رضا ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہتے ہیں اپنا کام کروا لیتے ہیں، جس سے عبادت کروانا چاہتے ہیں، جس سے لکھوانا چاہتے ہیں، جس سے پڑھوانا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ایسے اسباب میسر ہو جاتے ہیں اس کے لیے کہ وہ اسے شریک کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی پروگرام کی بات کروں تو کسی بچے کا امتحان ہے، کسی کے گھر میں کچھ مسئلہ ہے، کوئی جاب سے ابھی راستے میں ہے اور اپنی کوشش سے جلدی پہنچائے، کوئی جاب کے موجودگی میں وہیں کسی نہ کسی طرح ایسا اہتمام کر کے بیٹھا ہے کہ وہ اس مجلس میں شریک ہو سکے، کہ کل کائنات بی بی کی ہے اور ان کے شہر میں ان کا مہر کھاتے ہیں، ان کے مہر کو پیتے ہیں، اسی سے جیتے ہیں، ان کے صدقے پہ چل رہے ہیں، ان کی دی ہوئی عطاؤں کا شکر ادا کرتے کرتے ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، تو خیر شکر کیسے ادا کیا جائے۔ لیکن بات کچھ یوں ہے کہ مجلس پڑھنے والی ڈاکٹر ہماری نزہت آپا نے معذرت کی ابھی کہ وہ 2 مجالس سے آ رہی ہیں، ان کا بہت دل تھا شریک محفل ہونے کا، لیکن بات کچھ یوں ہے کہ جہاں عبادت جس سے جیسے لینی ہے بی بی ویسے لے لیتی ہے، ورنہ یہ ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ کس قدر دشوار ہو گیا تھا ہمارا آپس میں ملنا، کئی بار وقت بار دیا گیا۔ اس محفل کو ظاہر ختم کرنے کے لیے کسی صدر کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ میں ایک وقت پہلے، عرصہ پہلے مسدس کہی تھی جناب فاطمہ کی قبر نبی سے گفتگو کے حوالے سے اس کے چند بند جو ہے وہ پیش کروں گی، اور اسی کے ساتھ اجازت لوں گی کہ بی بی کی مزار رسالت مآب پر گفتگو۔ مصائب کا بیان ہے،
آنکھوں میں آنسو آئے تو ضرور رو لیجیے گا. کرتی تھی بہن قبر نبی پا یہ سیدہ، بابا مصیبتوں کی ہوئی ہم پہ انتہا، رسی علی کو باندھی میرا گھر جلا دیا، پسلی جو ٹوٹی میری تو محسن نے کی قضا، ایک کیل بابا نیزے کی مانند گڑ گئی، بابا میری پکار کسی نے نہیں سنی. بابا شکستہ پہلو تھا میرا، میں تھی نڈھال، اس حال میں بھی دل میں تھا حیدر کا بس خیال، روتے تھے سہن سہن کے میرے سبھی عیال، لیکن کسی شقی کو نہ ہوتا تھا کچھ خیال. بابا سہارا فضا سے لے کر میں اٹھ گئی، بابا یہاں بھی سہتی رہی بد دعا نہ دی. بابا علی کو دیتے تھے الزام سب نہیں، بابا علی پہ کرتے تھے بدکار چون چین، بابا علی خاموش تھے اٹھتی نہ تھی جبیں، بابا علی کے ضبط پہ روتی تھی خود زمیں، بابا علی نے آپ سے وعدہ نبھا دیا، بابا علی نے ان کو کبھی کچھ نہیں کہا، کرتے تھے وہ سلام تو آتا نہ تھا جواب، مجھ سے نہ کہتے حال کہ آتا انہیں حجاب. یہ اللہ مان ان کے مصائب کا سب نصاب، بابا علی پہ ظلم کا کوئی نہیں حساب، بیمار ہم طبیب تیرے بعد ہو گئے، بابا علی غریب تیرے بعد ہو گئے. بابا علی غریب تیرے بعد ہو گئے. اس پر بھی بس ہوئی نہیں بابا، وہ دن ہوا جب اہل بیت تیرے ہوئے غم میں مبتلا، میں حق جو لینے پہنچی تو ظالم نے یہ کہا، وارث نبی کا ہوتا نہیں کوئی با خدا، گر تم صداقتوں کی امی ہو گواہ لاؤ، تحریر یا سند کوئی لاؤ ہمیں دکھاؤ. بابا تمہارے ہاتھ کا لکھا تھا وہ کلام، میں جس کو دیکھ دیکھ کے جیتی تھی صبح و شام، میرے گواہ تھے میرے حسنین نیک نام، لیکن ہر ایک رت تھا وہاں یا شہ انام، بولے گواہی بچوں کی بی بی مباح نہیں، تحریر بھی یہ جھوٹی ہے سچے گواہ نہیں. بابا میری پکار تھی خوف خدا کرو، بابا انہیں میں کہتی حیا سے تو کام لو، بابا میں بولتی تھی نبی کا بھرم رکھو، بابا تڑپ رہی تھی کہ تحریر مجھ کو دو، میری صدا پہ اس نے وہ تحریر پھاڑ دی، پھر اس کی باقیات کی مٹی بھی جھاڑ دی. بابا مجھے پناہ دو غم کی دہائی ہوں، بابا ستم رسیدہ ہوں یہ اشک لائی ہوں، امت کے ہاتھوں بابا میں بے حد ستائی ہوں، بابا میں خالی ہاتھ لیے لوٹ آئی ہوں، بابا میں اپنے چہرے کو اشکوں سے دھوتی ہوں، بابا علی کے ضبط پہ گھٹ گھٹ کے روتی ہوں. بی بی یہ غم سناتے ہوئے روتی جاتی تھی، سب کائنات ساتھ ہی آنسو بہاتی تھی، قبر رسول پاک بہت تھر تھر آتی تھی، لرزے کے درمیان ایک آواز آتی تھی، تم کشتی نجات ہو ان سے نہ چھوٹنا، تم کشتی نجات ہو ان سے نہ چھوٹنا، ام ابیہا بیٹی نہ امت سے روٹنا. ام ابیہا بیٹی نہ امت سے روٹنا. اب حوصلہ عروج نہیں روک دو قدم، اللہ اللہ فاطمہ زہرا پہ وہ ستم، بھولیں گے نہ مصائب بنت نبی کو ہم، تا حشر اس علم میں رہے گی یہ آنکھ نم، مہدی کے انتقام پہ اب ارتکاز ہے، قبر بطول پاک جب ہی ایک راز ہے، قبر بطول پاک جب ہی ایک راز ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی مجلس کو اختتام کرتے ہیں. ایک بار پھر شکر گزار ہیں قائم ٹی وی کے نیئر بھائی کے کہ جن کی بارہا کہنے پہ اور جن کے کہیے کہ کوششوں سے ممکن ہو پاتا ہے کہ ہم قائم ٹی وی کے کسی بھی پروگرام کا حصہ بن سکیں.
یہ مجلسیں اور محافلیں برپا کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ شکر گزار ہوں ان اپنے برادران کی جو ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں دیتے ہیں. ہم وقت تیار رہتے ہیں، دن یا رات نہیں دیکھتے اور اپنی نیندیں بھی خراب کرتے ہیں. بی ان سے راضی رہے، انہیں بہترین اجر سے نوازے. ساتھ ہی ساتھ آپ تمام شاعرات جو اپنے بہت ہی مصروف معمولات زندگی سے وقت نکالتی ہیں اور وقت بے وقت ہمارے ساتھ محفل و مجالس میں شریک رہتی ہیں، بی آپ سے بہت راضی رہے، آپ کو بہت اجر دے. اور اس مجلس سے مسالمہ برائے ایام فاطمیہ کے حوالے سے بی کی شکستہ پسلیوں کے واسطے سے پروردگار عالم آپ کی تمام جملہ جائز خواہشات کو پورا کرے، آپ کے پردوں کو سلامت رکھے، آپ کی صداقتوں کا امین رہے اور آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو رکھے. بی سیدہ کی چادر کے سائے میں رکھے. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر قائم ٹی وی پہ کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئی مجلس یا محفل میں خوشی یا غم میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.